वेलकम बैक टू जोर का जोर। दिस इज राबिया शाहिद और मेरे साथ मौजूद हैं मीरब ज़ीशान। ताज़ा खबर आई है कि मोहसिन नकवी साहब ने ऐलान कर दिया है कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी, सारे ममालिक पाकिस्तान में आएंगे, हमारे होम ग्राउंड में चैंपियंस ट्रॉफी होगी। जे शाह से बातें भी चल रही हैं, सब कुछ मामला दुरुस्त हैं, डिसाइडेड हैं। देखते हैं कि ऐसा होता भी है कि नहीं। और इसी के साथ हमारे साथ मौजूद हैं हाफिज़ मोहम्मद इमरान साहब। अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ साहब। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया मीरब। राबिया, हाफिज़ साहब क्या कहेंगे? मोहसिन नकवी साहब का रिसेंट बयान आया कि मामला दुरुस्त है, हम तो काफ़ी दिनों से परेशान हैं, हम बातें कर रहे हैं कि या होगी या नहीं होगी, क्या कहते हैं? देखिए बात ये इसमें दो पहलू बहुत गौर से उनको देखना चाहिए और उस हवाले से गुफ्तगू की जा सकती है। एक ये कि जब तक अब तक की तारीख में चैम्पियंस ट्रॉफ़ी का यही फ़ैसला है कि वो पाकिस्तान में होगी। जब तक कि इस हवाले से कोई और फ़ैसला हो नहीं जाता, उस वक्त तक पहला फ़ैसला बरकरार रहेगा कि चैम्पियंस ट्रॉफ़ी पाकिस्तान में हो रही है। और इसका ऐलान बाज़ाब्ता तौर पर अगर कुछ तब्दीली आती है उसमें आईसीसी के फ़ैसले में, तो वो यकीनी तौर पर आईसीसी की तरफ से ही होगा। अब तक की इतलात के मुताबिक यही है कि चैम्पियंस ट्रॉफ़ी का मेज़बान पाकिस्तान है और चैम्पियंस ट्रॉफ़ी आइंदा बरस फरवरी और मार्च के महीनों में पाकिस्तान के मैदानों पर खेली जाएगी। इस हवाले से अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ये कहते हैं कि तमाम टीमें पाकिस्तान आ रही हैं, तो वो अपनी उस राय में, अपने ख़्याल में बिल्कुल ठीक हैं। और एक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के या किसी भी मुल्क का चेयरमैन अगर कोई मुल्क मेज़बानी कर रहा है आईसीसी के इवेंट की, तो हालात कुछ भी हों उसका यही मौक़िफ़ होना चाहिए और ये बिल्कुल ठीक है। जहाँ तक ताल्लुक़ इस चीज़ का है, चूँकि वो जब ये कहते हैं कि तमाम टीमें आएंगी, तो उसमें से जो एक टीम है, मसला सिर्फ उसकी तरफ से ही है कि भारत पाकिस्तान ट्रैवल करता है या नहीं करता है। इस सिलसिले में भी दो पहलू हैं जिन पर गौर करना ज़रूरी है। क्या हुकूमत भारत की वो बीसीसीआई को अपनी टीम को पाकिस्तान भेजने की इजाज़त देती है या नहीं देती है, और क्या आईसीसी उस मामले पे क्या मौक़िफ़ इख्तियार करता है? अगर भारतीय हुकूमत इंडिया को, बीसीसीआई को ये इजाज़त नहीं देती कि वो अपनी टीम को पाकिस्तान खेलने के लिए भेजें, तो फिर मामलात कुछ और होंगे और फिर आईसीसी का मौक़िफ़ देखना पड़ेगा कि आईसीसी और उसके रुकन ममालिक इस हवाले से क्या राय रखते हैं। क्योंकि वो ममालिक जिन्होंने पाकिस्तान में चैम्पियंस ट्रॉफ़ी आकर खेलनी है, वो मुख्तलिफ़ वक्तों में पाकिस्तान का दौरा कर चुके हैं, मासिवाय इंडिया के। अब ये आईसीसी बमुकाबला या फिर आईसीसी और बीसीसीआई आमने सामने होंगे, और आईसीसी बीसीसीआई को कायल करता है या नहीं करता, बीसीसीआई आईसीसी की बात मानती है या नहीं मानती है, ये उस वक्त की सूरत हाल होगी कि किस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ती हैं। और इसके बाद जो बुनियादी तौर पर पाकिस्तान में क्रिकेट खेलने के हवाले से बातचीत है, ये पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान और भारत की हुकूमत के माबैन मामला रहेगा। अगर हम दोनों मुल्कों के आज के दिन में जो सफ़ारती ताल्लुक़ात हैं या हुकूमती सतह पर ताल्लुक़ात हैं, उसके बारे में गुफ्तगू करें तो वो कोई इतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। दोनों मुल्कों के माबैन बातचीत नहीं हो रही है। और अगर हम दूसरी तरफ से बात करते हैं भारत की तरफ से, तो उनकी तरफ से अगर अमित शाह का बयान देख लें, जयशंकर साहब का बयान देखें, दोनों साहिबान जो हैं उनकी राय पाकिस्तान के साथ, हुकूमत पाकिस्तान के साथ गुफ्तगू करने के मामले में ज़रा मुख्तलिफ है। उस वजह से फिर लोग एक तासुर बनाते हैं कि क्या ये जो हुकूमती शख्सियात हैं या सरकारी शख्सियात हैं, सरकार से मुराद जो उनकी हुकूमत है, उनके करीबी लोग हैं हुकूमत के, अगर वो बात करते हैं तो वो किस हद तक पॉलिसी के ऊपर असरअंदाज हो सकती हैं, आईसीसी की पॉलिसी के ऊपर किस तरीके से असरअंदाज हो सकती है। वैसे इन सियासी बयानों का लोग कुछ और अंदाज से सोचें। मेरा ख़्याल है कि इसकी वजह कुछ और है कि ये कौन लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं मीडिया के ज़रिए, इसको यहीं पर गोल कर देते हैं, लेकिन इसकी वजह और है। अब सवाल ये पैदा होगा कि क्या वाक़ईतन आईसीसी बीसीसीआई के इस मौक़िफ़ की हिमायत करती है। आईसीसी की सतह पर यह फ़ैसला होता है कि अगर बीसीसीआई पाकिस्तान खेलने के लिए नहीं जाती है भारतीय टीम, तो फिर इसका वेन्यू चेंज कर दिया जाए। उस वक्त के हालात, अक्टूबर में क्या होता है, नवंबर में क्या होता है, बीसीसीआई का क्या मौक़िफ़ होता है, आईसीसी का क्या मौक़िफ़ होता है, ये देखने वाली चीज़ें हैं। लेकिन आज की तारीख़ में अभी तक पाकिस्तान के पास है चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की मेज़बानी, पाकिस्तान उसके लिए तैयारियां भी कर रहा है। जैसे कि आप देखें, आज भी चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड जब वो लाहौर होते हैं, क्योंकि क्रिकेट बोर्ड वो कज़ाफ़ी स्टेडियम के हमसाए हैं, उनको कुछ ज़्यादा सफ़र नहीं करना पड़ता अपने दफ्तर जाने के लिए। ये भी एक बहुत बड़ी नेमत है कि आपका घर आपके दफ्तर के पास है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आपकी सारी की सारी जो ट्रैवलिंग एक्सपेंस है एक आम बंदे के लिए बच जाता है। ठीक है, वक्त भी बहुत ज़्यादा बचता है। और जिसका घर दूर होता है दफ्तर से, उसको मसाइल कभी उससे पूछें, ठीक है, उसको किन मुश्किलात से गुजर कर दफ्तर पहुँचना पड़ता है। और फिर ये भी मसला है
یہ ہفتے میں 1 دن آنا ہو, مہینے میں 4 دن آنا ہو تو اور بات ہے. چھٹی بھی کرنی پڑ جاتی ہے. پھر آپ نے اگر روز آنا ہے تو اتنا لمبا سفر, کسی کا اگر گھر دفتر سے کوئی آپ کہیں کہ 30 35 40 کلومیٹر ہے تو اس کی مشکلات اور ہیں, اور اگر کسی کا گھر دفتر سے اتنا قریب ہے کہ پتہ ہی نہیں لگتا کہ کب دفتر میں ہے اور کب گھر میں. پتہ نہیں کیوں یہ بات مجھے بہت اپنائیت ٹیکس فیل ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, نہیں اپنائیت محسوس ہو رہی ہے. تو ان کا جو بالکل وہ تو چند قدم کے فاصلے پر ہے. چند قدم سے مراد چند قدم لیا جائے کہ 5 6 7 قدم پر دفتر ہے, تو وہ وہاں پر جاتے ہیں جب ہفتے کے روز عمومی طور پر, تو وزٹ کرتے ہیں سائٹ کا, کیونکہ تعمیراتی کام پاکستان کرکٹ بورڈ کر رہا ہے چیمپئنز ٹرافی کی تیاریوں کے سلسلے میں. تو وہ ان اگر چیزوں کو دیکھا جائے تو پاکستان کرکٹ بورڈ اپنی طرف سے کام کر رہا ہے چیمپئنز ٹرافی کی میزبانی کے لیے. یہ چونکہ اب ستمبر میں ہم اکتوبر میں پاکستان نے میزبانی کرنی ہے انگلینڈ کی, اور اس کے بعد چیزیں قریب چلی جائیں گی اس تک کہ کیا آئی سی سی فیصلہ کرتا ہے. اگر آئی سی سی کا فیصلہ کچھ اور ہوتا ہے پاکستان میں چیمپئنز ٹرافی کے معاملے میں, اور پھر دیکھا جائے گا کہ کیا ہوتا ہے. لیکن آج کی تاریخ میں اگر چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ یہ کہتے ہیں کہ تمام ٹیمیں پاکستان آ رہی ہیں تو پھر ٹھیک ہے, وہ بحیثیت میزبان ملک کے بورڈ کے ان کی رائے بالکل اپنی جگہ پر ٹھیک ہے, اور یہ ہر پاکستانی کی خواہش ہے. ایسا نہیں ہے, اکثریتی طور پر پاکستان میں یہ لوگ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں کرکٹ جو چیمپئنز ٹرافی ہے آئی سی سی کا ایونٹ ہونا چاہیے. 1996 کے بعد سے اب تک نہیں کر پائے, لیکن کیسے آگے بڑھتی ہیں دونوں ملکوں کے سیاسی تعلقات آپس میں کیسے ہوتے ہیں, حکومتیں آپس میں بات چیت کرتی ہیں یا نہیں کرتی ہیں, اگر کرتی ہیں تو کس انداز میں کرتی ہیں, یہ وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں آگے بڑھیں گی. لیکن آج اس وقت تک جو محسن نقوی صاحب نے کہا ہے وہ یہ حقیقت ہے. بالکل صحیح ہے. حافظ صاحب ایک اور بات انہوں نے کی ہے کہ کپتان کون ہوگا اس کا فیصلہ کوچز کریں گے, یعنی جیسن گلیسپی اور گیری کرسٹن. تو آپ کو نہیں لگتا کہ کوچز یہاں پر اگر نہیں ہیں, وہ دیکھ نہیں رہے ہیں کہ کون کیپیبل ہے, کون اس قابل ہے, کون میرٹ پر اترتا ہے, کون کرائٹیریا کے مطابق فٹ ہے, وہ تو اپنی اپنی جگہ پر ہوتے ہیں. صرف ٹیسٹ میچ کے دوران کوئی آتا ہے, کوئی میچ کے دوران آتا ہے, اس کے بعد واپس چلا جاتا ہے. کیا کوچز پر یہ ذمہ داری ڈالنا, کیونکہ ڈیفینیٹلی انہوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے, مگر کیا وہ ٹھیک فیصلہ کر پائیں گے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک پاکستان کرکٹ کے لیے بڑی بدقسمتی ہے, کیونکہ ہم گزشتہ 48 گھنٹے کے اندر ایک سے زیادہ مرتبہ یہ خبریں آ چکی ہیں پاکستان کے میڈیا میں کہ پاکستان ٹیسٹ ٹیم کی کپتانی بھی تبدیل ہو رہی ہے, اور شان مسعود بھی کپتان نہیں رہیں گے پاکستان کے ٹیسٹ میچز میں آنے والے دنوں میں. تو یہ بڑا افسوسناک صورتحال ہے پاکستان کے لیے کہ آپ ایک کے بعد ایک کپتان بدلتے چلے جائیں گے, اور اس امید کے ساتھ کہ شاید کوئی کپتان بدلنے سے آپ کی چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. اللہ کرے کہ اگر ہو جاتی ہیں تو پھر ہو جائیں, زیادہ بہتر ہے. لیکن اگر آپ اس کو مجموعی طور پر دیکھتے ہیں ابھی بھی اس ٹیم میں, اور جو آپ کا سوال ہے کہ ان کا فیصلہ کوچز کریں گے, دیکھیں یہ بنیادی طور پر تو چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ کا اختیار ہے. جیسے ٹیم ورلڈ کپ کی اعلان ہونی تھی نا اس یو ایس اے جانے کے لیے, تو روک لیا گیا تھا کہ چیئرمین اس پروسیس سے خوش نہیں ہے, تو روک لیا گیا تھا, حالانکہ چیئرمین نے خود اختیار دیا ہوا تھا سلیکشن کمیٹی کو. اس معاملے میں بھی دیکھیں کوچز اگر کرتے ہیں پاکستان کے کپتان کا فیصلہ, تو یہ اناؤنس تو پاکستان کرکٹ بورڈ کی طرف سے ہوگا, اور چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ کا یہ اختیار ہے کہ وہ کپتان مقرر کر سکتے ہیں, کسی کو ہٹا سکتے ہیں, کسی کو لگا سکتے ہیں. اب جہاں تک تعلق غیر ملکی کوچز کا ہے, دیکھیں ابھی پاکستان کی کرکٹ ٹیم کی کوچنگ انہوں نے شروع کی ہے, اور گیری کرسٹن کو جو بہت اہمیت ملتی ہے وہ اس وجہ سے کہ وہ بھارت کی ٹیم جب 2011 میں ورلڈ کپ جیتی تھی تو وہ اس ٹیم کے کوچ تھے. ٹھیک ہے, ان کا کردار ہوگا بحیثیت کوچ, لیکن اس ٹیم کے کھلاڑیوں پر بھی نگاہ ڈال لیں کہ وہ کھلاڑی کون کون تھے اس ٹیم میں, اس ٹیم کا کپتان کون تھا, اس ٹیم میں کون کون سے کھلاڑی انفرادی طور پر میچ جیتنے کی صلاحیت رکھتے تھے, اور ان کی کیا کنٹریبیوشن تھی. اس لیے صرف اور صرف کوچ کے اوپر سب کچھ ڈال دینا میرا خیال ہے کہ یہ اتنی اچھی سوچ نہیں ہے. آپ اس کو زیادہ بہتر طریقے سے آگے بڑھا سکتے ہیں. دیکھیں ابھی پاکستان کی ٹیم ٹیسٹ میچز ہاری بنگلہ دیش کے خلاف, پاکستان کی ٹیسٹ ٹیم کے کوچ پاکستان ٹیم کے ساتھ نہیں ہیں, ٹھیک ہے, وہ وطن واپس اپنے چلے گئے ہیں. تو آپ کیسے اگلے ٹیسٹ میچ سیریز کی تیاری کر سکتے ہیں؟ تو جہاں تک تعلق کپتانوں کی تبدیلی کا ہے, کوچز کے حوالے کر دینا, پھر سلیکشن کمیٹی کو آپ کہاں پر دیکھیں گے؟ دیکھیں آپ کی گو کہ وہ 2 رکنی ہی سلیکشن کمیٹی ہے, کیونکہ اس میں 2 ہی کرکٹرز ہیں, باقی تو سارے کے سارے کپتان کو اور کوچ کو ہٹا کے وہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے اپنے آفیشلز ہیں, ٹھیک ہے, اور جو ان کی کارکردگی ہے وہ سب کے سامنے ہے کہ اچھا بڑا باغ تھا وہ جو ہے نا, وہ ایک ریگستان کا منظر پیش کر رہا ہے, ٹھیک ہے, صحرا ہے جہاں پہ دور دور تک آپ کو پانی نظر نہیں آتا. وہ ان لوگوں نے اچھے بھلے ایک باغ کو جہاں پر کرکٹ کے پھول لگا کرتے تھے,
ٹھیک ہے، ان پر کلیاں آتی تھیں، چہچہاتی تھی، تتلیاں اس میں اڑتی تھی، لوگ اس کو دیکھ کے خوش ہوتے تھے. پاکستان کی کرکٹ بالکل ایک بڑے اچھے باغ کی طرح تھی، تو انہوں نے تو اس کو اجاڑ کے رکھ دیا. تو ان کے اوپر اگر آپ نے ساری کرکٹ ڈال دی ہے اور وہ پھر جو فیڈ کریں گے، جو ان کے ساتھ بات چیت کریں گے، تو اس کے بعد کیا ہو سکتا ہے؟ اس کے بعد تو جنگل کو آگ لگانے والی بات ہے. جنگل میں منگل. ہاں ٹھیک ہے. اور وہ اس کا کبھی بدھ کر دیں گے، کبھی جمعرات کر دیں گے. تو اس لیے یہ بنیادی طور پر ابھی صرف کپتانی مسئلہ نہیں ہے. آپ شان کو ہٹا دیں، کسی اور کو لگا دیں، آپ کسی اور کو ہٹا کے کسی اور کو لگا دیں، اس سے ہونے والا نہیں ہے. جو سچویشن چل رہی ہے سب کے لیے مشکل ہوگی. چیئرمین کے خود کا فیصلہ کہ جی ہم کریں گے فیصلہ. مطلب جیسن گلسپی اگر یہ کہہ دیں، فرض کر لیں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ یہ سوچ رہا ہے کہ رضوان کو فرض کر لیں کپتان بنانا ہے، جیسن سے بندہ پوچھے کہ کیا آپ بحیثیت کوچ 2 میچز آپ نے کپتان کے ساتھ کھیلے ہیں، تو کیا یہ ایک پروفیشنل طریقہ کار ہے کپتان کہ 2 میچز کی ناکامی کے بعد کپتان بدل دیں؟ ان کی رائے ہو سکتا ہے اگر وہ بحیثیت کوچ ایک آزاد خیال جو ہے جس کے اوپر کسی قسم کی قید نہ ہو، کسی بھی پروفیشنل کرکٹر سے جو اپ رائٹ ہے، جو درست بات کرے گا، 2 میچوں کے بعد کپتان بدلنے کی بات نہیں کرے گا. ٹھیک ہے، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے ان کی جو مشاورت ہے اس سے کپتان مقرر نہیں کیا تھا نا. اور اگر وہ کسی اور کے بارے میں مشورہ دیتے ہیں، کپتان وہ بھی نہیں چلتا، پھر آپ کیا کریں گے؟ پہلے ہی اس ٹیم میں کئی کپتان کھیل رہے ہیں. تو کپتانی سے زیادہ جو مسئلہ پاکستان کے کرکٹ ٹیم کا ہے، کھلاڑیوں کی انفرادی کارکردگی کا ہے، جو کہ اپنی پوٹینشیل پر دے نہیں پا رہے ہیں. اگر وہ اپنی میکسیمم پوٹینشیل کے اوپر، پرفارمنسز کے اوپر نہیں جائیں گے، تو کپتان کوئی بھی ہو، مطلب شاہین اگر آؤٹ نہیں کریں گے، بابر رنز نہیں کریں گے، رضوان رنز نہیں کریں گے، نسیم وکٹیں نہیں لیں گے، افتخار رنز نہیں کریں گے، ابرار کھیلیں گے آؤٹ نہیں کریں گے، اسامہ میر کھیلیں گے آؤٹ نہیں کریں گے، مڈل میں آپ کا 4-5 نمبر پہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ کون سا بیٹسمین ہونا ہے، کون سا نہیں ہونا، تو کون سا کپتان جیت سکتا ہے؟ تو آپ کو تو اپنے ریسورسز جو ہیں ان کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے کپتان بھی اس میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے، لیکن آپ کی اس ٹیم میں صرف کپتان، ہاں یہ ضرور ہے کہ کپتانی کی وجہ سے مسائل ضرور ہیں. کپتان کی وجہ سے ہو سکتا ہے نا، کپتانی کی یہ جو دوڑ ہے اس کی وجہ سے مسائل اس کی وجہ سے مسائل ضرور ہیں کہ ہر شخص تو خود کو کپتان بنانے کی لگا کہ میں کیسے بن جاؤں، میں کیسے بن جاؤں. تو جب کارکردگی ٹھیک نہیں ہوگی تو جو کپتانی کے امیدوار ہوں گے وہ بھی باہر بیٹھے ہوں گے. لیکن آپ کہا تو یہ بھی جا رہا ہے نا کہ آپ نے کہا کہ کپتان کی وجہ سے نہیں ہو سکتے کپتانی کے ایشو، لیکن بابر کے معاملے میں ہمیشہ کوشچن کیا گیا ہے بابر کو. بہت سے کپتان آئے، شاہین آئے، رضوان آئے، لیکن سب سے زیادہ سوال بابر کی کپتانی پہ کیا جاتا ہے. کیا ان کی اپنی جو کیپٹنسی سکلز ہیں وہ بھی کوشچن ہوتی ہیں، یا ان کے ایز اے پرسنالٹی جو جیسے ہم بات کرتے ہیں آج کل وہ ایگوسٹک ہوئے ہوئے ہیں، ریجڈ ہو جاتے ہیں معاملات میں؟ دیکھیں، جو آخری 2 چیزیں ہیں کہ وہ ایگوسٹک ہو جاتے ہیں، ریجڈ ہو جاتے ہیں، یہ تصویر کا اور رخ ہے. تصویر کا ایک اور رخ ہے. کپتانی، بابر کی کپتانی پر اس لیے بات ہوتی ہے کیونکہ انہوں نے 4 سال لگ بھگ کپتانی کی پاکستان کی، مسلسل ایک سے ہر فارمیٹ میں پاکستان کی کپتانی کی. اس وجہ سے ان کی بات زیادہ ہوتی ہے کہ کیا ایک شخص کو اگر کوئی 4 سال ملے ہیں کسی ایک کپتان کو، تو کیا 4 سال میں ٹیم کی پرفارمنس، ٹیم کا کھیل کی جو پاکستان ٹیم کی انفرادی طور پر کھلاڑی ہیں ان کی کارکردگی کا معیار، اور جو بحیثیت ٹیم پاکستان ٹیم کی کارکردگی کا معیار ہے، کیا کپتان اس میں نظر آئے؟ کیا کپتان نے اپنی بینچ اسٹرینتھ کو ڈیولپ کیا؟ کیا کپتان نے میرٹ کو انشور کیا؟ کیا کپتان نے ڈفرینٹ کمبینیشنز، مختلف فارمیٹس کے لیے ان کو ٹرائی آؤٹ کیا اپنی ٹیم مینجمنٹ کے ساتھ مل کر؟ اس وجہ سے بابر کی کپتانی پر زیادہ بات ہوتی ہے کیونکہ انہوں نے زیادہ وقت گزارا ہے. شاہین آفریدی نے تو 5 میچ کپتانی کی پاکستان کی ٹیم. شان مسعود نے بھی 5 میچز کیے ہیں ٹیسٹ میچ میں. اب لوگ یہ چاہتے ہیں کہ شاید جیسے بابر کے ساتھ لوگ ان کی کپتانی پر تنقید کرتے تھے، ان کی بھی کپتانی پر شروع کر دیں. تو یہ کوئی مناسب طریقہ کار نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر تو 4 سال شان نے کپتانی کی ہے تو پھر آپ یقینی طور پر اگر وہ ہار رہے ہوں گے تو کیا لوگ ان کو ہار پہنائیں گے؟ نہیں پہنائیں گے. لوگ ان کے بارے میں بھی بات کریں گے. تو اب اس وقت میں جب پاکستان ٹیم کے یہ 3 4 5 کپتان ہیں تو بابر کے لیے سوال اس لیے زیادہ آتا ہے کہ بابر نے زیادہ وقت تک کپتانی کی ہے. جہاں تک تعلق اس چیز کا ہے کہ وہ ضدی ہو جاتے ہیں، زیادہ سختی کرتے ہیں، تو یہی ضد اور سختی پاکستان میں کرکٹ کے معیار کو بلند کرنے کے لیے، جو ٹاپ کرکٹرز ہیں ان کی ٹیم میں جگہ کو یقینی بنانے کے لیے اگر کپتان کھڑا ہوگا اور وہ میرٹ کے اوپر کھڑا ہوگا، کیوں دوستی یاری کی بات ہوتی رہی ہے، کیوں من پسند کھلاڑیوں کو زیادہ مواقع ملتے رہے ہیں، کیوں یہ سارا آپ نے اپنے پلیئرز کا پول نہ بڑھانے کا ایک فیصلہ کیا جس کے آج پاکستان کو نقصانات اٹھانا پڑ رہے ہیں.
تو یہ ضد دوسری طرف بھی ہو سکتی ہے. حافظ صاحب آج کے پلیئرز کو ہمارے پرانے پلیئر سے کمپیئر کرنا مناسب ہے؟ دیکھیے کمپیئر آپ کس بنیاد پر کر سکتے ہیں؟ یہ روی چندرن اشون صاحب نے کہا ہے کہ 10 سال پہلے مصباح الحق اور وقار یونس کے انڈر یہ نہیں ہو سکتا تھا جو آج ہو رہا ہے، جو جیسی پرفارمنس ہم دیکھ رہے ہیں. کیونکہ بابر اعظم کو انہوں نے ساتھ ہی ساتھ کہا ہے کہ وہ بہت ذہین ہیں اور سب کچھ انہوں نے کہا، مطلب انہوں نے بڑے پازیٹیولی اور اچھے طریقے سے کرٹیسائز بھی کر دیا اور بابر کو انہی کی کنٹری کے پرانے پلیئر سے کمپیئر بھی کر دیا. دیکھیں جب آپ کمپیریزن کرتے ہیں بابر کے ایرا کا اس سے پہلے کے بلے بازوں کے ساتھ، تو وہ دو مختلف قسم کی چیزیں ہیں. لوگ آج بھی بابر کے اوپر ان کی اب اصل میں نا بہت زیادہ ان کی نا بیٹنگ کے اوپر بھی بات ہو رہی ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے، یہ وہ ایسا نہیں ہے، وہ ایسا نہیں. میرا خیال ہے کہ ان کے لگ بھگ کوئی، اگر کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں شاید ان کو بیٹنگ نہیں آتی، میرا خیال ہے کہ ان کے انٹرنیشنل کرکٹ میں کوئی 12 13 14 ہزار رنز ہیں. تو وہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ ان کو اگر کرکٹ نہ آتی ہو. میں بتا دیتا ہوں 4000 کے قریب، میرے خیال سے 4000 سے زیادہ تو ان کے شاید T20 کے رنز ہیں کہ تقریباً 12 14 ہزار رنز بنتے ہیں انٹرنیشنل کرکٹ میں. اس کی نا تھوڑی سی یہ ریفرنس کے طور پر ہے تاکہ کچھ لوگ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کو بیٹنگ نہیں کرنا آتی تو وہ بھی ان کے ساتھ ناانصافی ہے، بہت زیادتی کر جاتے ہیں بعض اوقات. بحیثیت کپتان آپ ان کو اور طریقے سے دیکھ سکتے ہیں، لیکن بحیثیت بیٹر اب دیکھیں نا 3962 رنز ٹیسٹ میچز میں ہیں، مطلب لگ بھگ 4000 رنز. آپ اس کو 4000 گن لیں اور 5700 سے زائد رنز ان کے ہیں ون ڈے میں. 5 اور 4 یہ 6 اور 4 10 ہو گئے، 14000. 4000 ان کے T20 رنز ہیں. ٹھیک ہے، آپ تقریباً آپ 13 14 ہزار ان کے انٹرنیشنل کرکٹ میں رنز ہیں. کیا یہ اگر ان کو بیٹنگ نہیں آتی تو 14000 رنز ایسے ہی ہو گئے ہیں. سو اس معاملے میں اگر آپ کمپیریزن کرتے ہیں، میرا خیال ہے راشد لطیف صاحب نے بھی اس کے اوپر کوئی بات کیا، آپ نے بھی کمال ہی کیا. کیا روی چندرن اشون کو چھیڑ دیا، راشد صاحب نے بھی کوئی اس کے اوپر بات کی ہے. اور پاکستان کرکٹ ٹھیک ہے. تو یہ جو اشون صاحب نے گفتگو کی ہے اس بارے میں، دیکھیں پاکستان کے جب آپ 10 سال پیچھے کی کرکٹ میں چلے جائیں گے، اس وقت پاکستان کا نظام کوئی اور تھا. پاکستان کے پاس جو پلیئرز کی تعداد تھی وہ کچھ اور تھی. پاکستان میں اس وقت کے جو پلیئرز تھے وہ آج کی نسبت سکلڈ زیادہ تھے، زیادہ تیار تھے، زیادہ تیار تھے ہر طرح کے کرکٹ میں کھیلنے کے لیے. 10 سال اور پیچھے چلے جاتے ہیں تو وہ ان سے بھی زیادہ اچھے تھے. اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ جو پاکستان کی کرکٹ کوالٹی 2004 میں تھی، 14 میں اس سے بہتر ہونی چاہیے تھی، 24 میں اس سے بھی زیادہ بہتر ہونی چاہیے تھی. بدقسمتی کے ساتھ 4 والی کوالٹی کو آپ 14 کے ساتھ اس کا موازنہ نہیں کر سکتے اور 14 والوں کا 24 والوں کے ساتھ موازنہ نہیں کر سکتے. ہم بجائے اس کے کہ اوپر کی طرف جاتے، ہماری کارکردگی کا معیار نیچے کی طرف آیا. اور اگر آج اشون نے یہ بات کی ہے تو 2023 میں بھی یہی بات، اس طرح کی بات جو پاکستان میں مسابقت کی فضا ہے کرکٹ میں، سورو گانگولی نے بھی کی تھی. تو پاکستان میں کھلاڑیوں کا اس وقت کے کھلاڑیوں کے ساتھ موازنہ کہ یہ آپ موازنے کو ایک سائڈ پر رکھ دیں نا، کارکردگی دیکھ لیں انفرادی طور پر. ٹیم کی کارکردگی 1 سال 1.5 سال پاکستان کسی بھی وقت کسی بھی دور میں اتنا زیادہ پٹا نہیں دنیا میں کسی بھی. دیکھیں نا 1965 کے بعد اب یہ حال ہے، 1965 کے بعد اب جا کر ہم اتنا ڈاؤن دوبارہ سے گئے ہیں. 65 میں پاکستان بنے کو ہوئے تھے صرف 18 سال ہوئے. ٹھیک ہے، اور آج اس میں سے 59 سال کے بعد یہ ہوا ہے. تو موازنہ جو ہے اس کو ایک طرف بھی رکھ دیں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کیا پاکستان میں کھیل کا معیار بلند ہوا یا نیچے آیا. تو پاکستان میں کھیل کا معیار نیچے کی طرف آیا. 4 میں جو تھا 14 میں اس سے نیچے، 14 کے بجائے بعد 24 میں دیکھتے ہیں تو وہ اس سے نیچے. تو اصل سوال تو یہ ہے کہ پاکستان میں کرکٹ کا معیار نیچے کیوں آ رہا ہے، کیا اس کی طرف کسی کی توجہ ہے یا نہیں ہے. اس کے اوپر بھی میرا خیال ہے چیئرمین صاحب نے کہا کہ کچھ بیٹھیں گے، دوبارہ سوچیں گے، بات چیت کریں گے. ہاں جی، مطلب ایک میٹنگ کریں گے، سارا کچھ پلان کریں گے. ایک میٹنگ اس سے پہلے بھی ہوئی تھی اور جو اس میٹنگ میں مشاورت ہوئی تھی، جو مشورے آئے تھے، شاید ہی کسی ایک بھی مشورے پر عمل نہیں ہوا. وہ سب کے سب، یہ آپ مشورہ کسی سے کرتے ہیں فیصلہ کرنے سے پہلے، اگر تو آپ نے فیصلہ کر لیا ہوا ہے تو پھر مشورہ کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. مطلب آپ فرض کر لیں کہ آپ نے کہیں جانا ہے 40 کلومیٹر دور، تو آپ کہیں جی کہ میں 40 کلومیٹر دور جانا چاہتی ہوں کہ میں بڑی گاڑی پر جاؤں یا چھوٹی گاڑی پر جاؤں. ٹھیک ہے، تو میں اب ارادہ میں نے کر لیا کہ میں نے بڑی گاڑی پر جانا ہے. ہاں، اب میں سب کو پوچھ رہی ہوں اس کا کیا بعد میں سارے گاؤں سے مشورہ کرنے کے بعد جب بی بی کو گاڑی میں دیکھا ہے تو وہ بڑی گاڑی میں بیٹھی ہوئی ہیں. مطلب ٹھیک ہے، تو سب نے مشورہ دیا کہ چھوٹی گاڑی میں جانا ہے، کیونکہ چھوٹی گاڑی میں جائیں گی ٹریفک کم ہوگی، جلد پہنچ جائیں گی. راستے میں آپ کو جگہ جگہ اگر بند ٹریفک ملے گی تو آپ
بڑی گاڑی میں ہوں گے تو مشکل ہوگی، چھوٹی گاڑی میں جہاں سے کر کے نکل easily گے تو جلدی گھر پہنچ جائیں گی. سائیکل لے لیتے ہیں. ہاں لیکن وہ اگر 40 کلومیٹر سائیکل چلانا بہت مشکل ہے نا، وہ بھی آپ اس کو بھی ذرا ذہن یہ وہی ہے نا، آپ کسی سے اجازت مانگ رہے ہیں اور یا آپ پوچھ رہے ہیں اور آپ بتا رہے ہیں کہ میں جا رہا ہوں. ہاں فیصلہ پہلے کیا ہوا اگلا بندہ پوچھے بتا رہے ہیں یا پوچھ بتا رہے ہیں. ہاں بتا رہے ہیں. وہ پوچھے جی مینوں تسی دس رہے ہو یا میرے کو اجازت لے رہے ہو. بالکل ایسے ہی میں تانوں ویسے تے میں دس ہی رہا ہاں کیونکہ میں فیصلہ تے کر لیا ہے. لیکن تسی اجازت بھی دے دو. ہاں تسی اجازت بھی دے دو. ٹھیک ہے. حافظ صاحب اسلام آباد میں بھی اسٹیڈیم بنانے کی بات ہو رہی ہے. ایک طرف اسٹیڈیم پہ اسٹیڈیم بنتے جا رہے ہیں، مطلب یو اے کی طرز کا یہ ہو وہ ہو، دبئی کی طرز کا جو ہے وہ اسٹیڈیم ہو. اسلام آباد کے اسٹیڈیم کے بارے میں کہا گیا بڑی بری خستہ حالت میں ہے، نئے اسٹیڈیمز بنانے کی بات ہو رہی ہے. اسٹیڈیمز بنانے کا کیا فائدہ جب اندر کھیلنے کے لیے کھلاڑی ہی ہمارے پاس ٹیلنٹڈ موجود نہیں ہے، جن کا ٹیلنٹ ہم نے خود ہی ختم کر دیا، جن کی ایبلٹی کویسچن بنا دیا. دیکھیں برسوں سے یہ منصوبہ زیر غور ہے کہ اسلام آباد میں ایک کرکٹ اسٹیڈیم ہونا چاہیے. اسلام آباد میں ایک کرکٹ اسٹیڈیم ہونا چاہیے. پنڈی راول پنڈی کا جو اسٹیڈیم ہے وہ چونکہ جب وہاں پر میچز ہوتے ہیں نا تو ارد گرد کے جو علاقے ہیں، شہر ہیں، خیبر پختونخوا سے بھی لوگ آ جاتے ہیں دیکھنے کے لیے، تو وہ اس کی جو گنجائش ہے وہ بہت کم ہے. اس کو بہتر ہونا چاہیے اور اسلام آباد میں بھی ایک نیا اسٹیڈیم ہونا چاہیے، اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو کھیل کے معیار کو بہتر کرنے کے لیے چیزیں وہ اسٹیڈیم بنانے سے زیادہ بہتر انداز میں، بہتر رفتار میں ہونی چاہیے، زیادہ فکر کے ساتھ اور تعمیر کے ساتھ ہونی چاہیے. اس کی ایک مثال یہ ہے کہ انڈیا نے جانا ہے آسٹریلیا کھیلنے کے لیے 5 ٹیسٹ میچوں کی سیریز، تو وہ اپنی جو دلیپ ٹرافی ان دنوں ہو رہی ہے، وہ دلیپ ٹرافی کے میچز میرا خیال ہے دوسرا راؤنڈ یا کچھ میچز یا اچھے تعداد میں میچز انہوں نے اس وینیو پر رکھے ہیں جہاں پر پیس اینڈ باؤنس ہے. وہ تیار ایک انہوں نے کھیلیں گے، میچز کھیلے ہوں گے یہاں پر جہاں پر کو تھوڑا اگلے ٹیسٹ میچ کی تیاری، لیکن جو فوکس ہے وہ آسٹریلیا کی سیریز ہے، تو وہ پیس اینڈ باؤنس والی پچز کے اوپر اپنی جو فرسٹ کلاس کرکٹ ہے وہ کروا رہے ہیں تاکہ آسٹریلیا کے لیے کھلاڑی تھوڑا بہت تیار ہو جائیں. ٹھیک ہے، ایک طرف یہ سوچ نظر آتی ہے. کیا بات پاکستان میں کیا سوچ نظر آ رہی ہے کہ ابھی ہم نے بچنا کیسے ہے، بال آ تو نہیں رہی ہے، یہ سٹمپ تو نہیں آ رہی. وہ بچنے والا بھی ایک کام ہو گیا، وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. ہم کیسے تیاری کر رہے ہیں. ہم یہ جو ٹیسٹ میچز ہیں انگلینڈ کے خلاف، اس کی تیاری ہم ون ڈے میچز کی کھیل کر رہے ہیں یہ چیمپئنز کپ میں. اور یہ فیصل آباد کی پچ اللہ کرے ٹھیک کھیل جائے، لیکن جتنے دن کا ٹورنامنٹ ہے یہ بھی اس وقت سوال ہوگا کہ دیکھیں اگر اچھا نہ کھیلی، کیونکہ ایک امکان یہ ہے کہ پچ ہو سکتا ہے اتنی زیادہ بوجھ برداشت نہ کر پائے، اللہ کرے کر جائے. اس پہ ندیم خان صاحب نے اپنے خیالات کا اظہار کیا. چیمپئنز کپ کو انہوں نے جس طرح سے بیان کیا لگتا ہے کہ یہ سی پیک ہے پاکستان کا، گیم چینج کر دے گا سارے کے سارے. اور کل سے جب سے چیمپئنز کپ کے پلیئرز کا اعلان ہوا ہے، وہ اس کی سلیکشن کے بارے میں جو لوگ بات کر رہے ہیں ان کو ذرا سنیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. وہ انہوں نے ان کا بالکل بے نقاب کر دیا ہے، اس کا کچا چٹا کھول کے رکھ دیا. سلیکشن کا جو پروسیس انہوں نے لیا ہے وہ اس حوالے سے اتنی زیادہ اس کے اوپر سوالات ہیں، آپ کے پاس جواب دینے کے لیے جگہ نہیں بات چیت. اور جو آپ نے بچنے کی بات کی وہ مارکوڈ ہو گئے، انفٹ ہو گئے ہیں. بالکل ایسے ہی تو وہ ایک پاکستان کو، لیکن یہ کوئی پتہ نہیں کہ اگر مجھے جوفرا آرچر کا فوری طور پر ذہن میں نہیں آ رہا، مارکوڈ اگر انفٹ ہو گئے ہیں تو پاکستان نے اگر سیم سوئنگ کے اوپر ہی پکڑ لینا انہوں نے، وہ جو انہوں نے کرکٹ کھیلی ہے ابھی سری لنکا کے خلاف، تو وہ بہتر متبادل کے ساتھ بھی آ سکتے ہیں. لیکن ایک یہ ہے کہ جو آپ کے دماغ کے اوپر آ کے لگنا ہوتا ہے نا، اور سر کے اوپر جو آپ کو باؤنسر اٹیک کرتا ہے آپ کی باڈی کے اوپر اٹیک کرتا ہے، وہ جو ایک تھاٹ پروسیس کو آپ کو ڈسٹرب کرتا ہے 155 کا بال، اس سے پاکستان بچ سکتا ہے کیونکہ مارکوڈ جو ہیں وہ نہیں دستیاب ہوں گے پاکستان کے خلاف سیریز میں. لیکن اگر جوفرا آرچر ہوتے ہیں، جوفرا تو اتنے ہی خطرناک ہے جتنا، بلکہ میرا خیال ہے وہ مارکوڈ سے زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ وہ زیادہ حملہ کرتے ہیں دماغ سے بھی، اپنے فالو تھرو میں بھی وہ زیادہ اگریسو ہیں مارکوڈ کے نسبت. لیتھل ہیں. اگر وہ آتے ہیں، اس کو دیکھنا پڑے گا کہ کیونکہ وہ بھی 2019 کا ورلڈ کپ جیتنے کے بعد انگلینڈ کے لیے انہوں نے بھی 4-5 سال نا بس وہ انفٹ ہی گھومتے رہے ہیں، انفٹ ہی سیرنگ کرتے رہے ہیں. تو انفارچونیٹ ہے کیونکہ یہ جو فاسٹ بالر ہیں کرکٹ کا حسن ہے، اور یہ جتنا زیادہ کرکٹ کھیلیں گے، ابھی جیسے آپ دیکھیں کہ بنگلہ دیش کے فاسٹ بالرز پاکستان میں کھیل کے گئے، حالانکہ انہوں نے پاکستان کو آؤٹ کیا ہے، پاکستان کے خلاف ٹیسٹ میچز جیتے ہیں، لیکن یہ فاسٹ بالرز اگر جینون پیس کے ساتھ بال کرتے ہیں، جینون پیس والے ہوں، مطلب ہمارے 135 130 30 40 والے نہ ہوں، 145 50 کو ٹچ کریں، 50 سے اوپر جائیں نا، تو یہ لوگوں کا دل کرتا ہے کہ اس کو بالنگ کرتا ہوا دیکھیں. وہ ڈفرینٹ قسم کا ایک ٹیسٹ ایڈ کرتے ہیں، ویلیو ایڈ کرتے ہیں ٹیسٹ کرکٹ کے حسن میں. تو اگر
وہ آتے ہیں تو وہ پاکستان کے لیے ایک چیلنج ضرور ہوگا، لیکن وہ جو بھی ٹیم آئے گی وہ جن ریسورسز کے ساتھ بھی آئیں گے، پاکستان کے لیے ان کو ان کے خلاف کھیلنا، ٹیسٹ میچ جیتنا بہرحال ایک چیلنج ضرور اپنی جگہ پر ہوگا۔ بالکل صحیح ہے حافظ صاحب، جس طرح سے بات ہو رہی ہے کہ محسن نقوی صاحب نے یہ بھی حوالہ دیا ہے کہ انگلینڈ سے بھی بات چیت کا سلسلہ چل رہا ہے کہ میچز جو ہیں وہ پاکستان میں ہی ہوں اور ملتان میں ہوں، مطلب وہ ساری بات چیت کر رہے ہیں، لیکن کچھ سورسز یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر ٹیسٹ میچز نہیں ہوں گے۔ اس سے بھی تو بہت زیادہ اثر پڑے گا ہمارے اوپر، مطلب شاید میں نے سنا وینیو کہ کنفرم نہیں ہے۔ ملتان میں 2 میچز وہ کروانا چاہ رہے ہیں، یا پنڈی میں 2 ملتان کے سننے میں ملتان کا شاید زیادہ ملتان میں chances آج انہوں نے میں۔ فائنل کر دیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان میں ہی ہوں گے۔ یہی ہے، کیونکہ گزشتہ 3-4 روز سے جو اطلاعات تھیں وہ یہ تھیں خبریں کہ شاید، اور وہ اطلاعات بھی جو آئی تھیں جو وہ بھی پاکستان درست تھیں۔ وہ بھی کرکٹ بورڈ کی طرف سے ہی تھیں، مطلب باضابطہ طور پر نہیں تھیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی ہوا میں کرکٹ بورڈ کی اپنی چڑیوں نے کرکٹ بورڈ کے اپنے ہی لوگوں نے لوگوں تک یہ پہنچائی تھی کہ چلیں اس طریقے سے بھی ذرا دیکھ لیں، ہو سکتا ہے کسی کا دبئی جانے کا دل کر رہا ہے، انہوں نے کہا کسی نہ کسی طریقے سے یہ نکالیں۔ ان دنوں کیا ہے، اچھا اکتوبر ستمبر ہے، ان دنوں گرمی ہوتی ہے ویسے وہاں پہ، لیکن شام کا موسم ہو سکتا ہے لوگوں نے کہا ٹھنڈا ہو جائے، تھوڑا بہتر ہو جائے۔ پھر روشنی کم ہوئے گی تو میچ تو نہیں کالڈ آف ہو جائے گا؟ دیکھیں بات یہ ہے، چونکہ ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہوں گے نا، وہاں پر یہ والا صورتحال کم ہوتی ہے، لیکن جو بات ہوئی ہے کہ ابوظہبی میں، تو ہو سکتا ہے کیونکہ جب دبئی میں کرکٹ کی بات ہوتی ہے نا تو پاکستان میں کرکٹ کے حلقوں میں یہ یار اب دیکھنا 5 7 10 15 لوگ تو سیر کرنے کے لیے جائیں گے، ہو سکتا ہے کسی کو جمیرہ یاد آ رہا ہو رات میں شام میں اس نے وہاں پہ جانا ہے، کو تھوڑی منظر کشی گھومنا پھرنا ہے، تو یہ ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال پاکستان میں ہو رہے ہیں ٹیسٹ میچز تو یہ سب سے زیادہ اچھا ہے اور پاکستان میں ہی ہونے چاہیے۔ اگر اس وقت لوگ اس کے اوپر بہت بات پاکستان کو تنقید بھی کر رہے ہیں کہ یہ دیکھیں جی آپ کے پاس اسٹیڈیمز ہی نہیں ہیں، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، دیکھیں 2009 کے بعد سے لے کر پاکستان میں اب کرکٹ بحال ہوئی ہے، اور جس نے یہ وقت گزارا ہے، اس دوران جتنی لیگ کرکٹ پھیلی ہے اور جتنے اس خطے میں آئی سی سی کے ٹورنامنٹس ہوئے ہیں، جن ممالک نے ان کی میزبانی کی ہے، اگر وہ اس کو ایک طرف رکھ دیں اور یہ دیکھیں کہ اگر جو شیئر پاکستان کا تھا گزری دہائی میں 2010 سے لے کر 20 تک انٹرنیشنل ایونٹس کے حساب سے، اگر وہ پاکستان میں ہوتے، ورلڈ کپ بھی، ایشیا کپ بھی، چیمپئنز ٹرافی کے معاملے میں بھی، جو بھی آئی سی سی کے ایونٹس ہیں، اگر وہ پاکستان میں ہوتے تو آج پاکستان میں کرکٹ کے جو اسٹیڈیمز ہیں ان کی بھی حالت یہ نہ ہوتی، اور پاکستان میں یہی نہیں تھا کہ یہی اسٹیڈیمز ہوتے، پاکستان میں اور اسٹیڈیم بھی بن چکے ہوتے، کیونکہ جب آپ بالکل بین الاقوامی کرکٹ سے کٹ جاتے ہیں تو آپ کی بہت ساری چیزیں رکتی بھی ہیں، اسی لیے تو پاکستان کا کریڈٹ ہے کہ باوجود اس کے کہ پاکستان نے کئی برسوں تک اپنے ملک میں کوئی کرکٹ نہیں کھیلی، اور کئی کھلاڑی ایسے ہیں جن کا کریئر شروع ہوا بیرون ملک، ختم ہو گیا بیرون ملک، پاکستان میں کھیلنے کا موقع نہیں ملا، لیکن اس کے باوجود پاکستان نے اسی دوران، اسی عرصے میں، انگلینڈ نمبر 1 ٹیم تھی، پاکستان نے ان کو یو اے ای میں 3-0 سے ٹیسٹ میچ سیریز ہرائی تھی، وہ جو آپ نے بات کی ہے 2014 کی، جب روی چندرن اشون کا ذکر کیا، تو پاکستان اس دور میں یہ کامیابیاں میں پاکستان کے پاس ہیں۔ پاکستان 2012 والی سیریز تھی، پاکستان اسی دوران آئی سی سی کی ٹیسٹ رینکنگ میں نمبر 1 ہوا، ٹیسٹ میچ پاکستان میں یہاں پر آئے، ٹھیک ہے، اسی دوران پاکستان نے 2017 میں چیمپئنز ٹرافی بھی جیتی، اور اسی دوران پاکستان آئی سی سی کی T20 رینکنگ میں، ٹیم رینکنگ میں بھی پاکستان اوپر رہا، اور پاکستان کی T20 کرکٹ کا ریکارڈ بھی ان دنوں بہت اچھا تھا، چیمپئنز ٹرافی بھی پاکستان نے جیتی۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں مشکل حالات کے باوجود، مشکلات کے باوجود، پاکستان کی کرکٹ اوپر سروائیو کرتی رہی، اوپر رہی ہے، لوگوں میں اس کی اہمیت رہی ہے برقرار، اور 2017 کی چیمپئنز ٹرافی کا فائنل پاکستان اور انڈیا کی ٹیموں کے مابین کھیلا گیا تھا، اور 2017 کی چیمپئنز ٹرافی کا فائنل پاکستان کی ٹیم نے انڈیا کے خلاف جیتا تھا، ٹھیک ہے۔ آج حالات پاکستان کے لیے اس وقت کے حسن علی میں اور آج کے حسن علی میں فرق ہے، بہت دیکھیں اس وقت پاکستان اچھی کرکٹ کھیل کر جیتا نا، پاکستان اچھے حسن علی ہیں، جنید خان ہیں، محمد حفیظ تھے، اظہر علی تھے، محمد عامر نے جس طرح سے آؤٹ کیا، دیکھیں بابر اعظم بھی سلپس میں کھڑے ہوئے آپ کو اس چیمپئنز ٹرافی کے فائنل میں نظر آئیں گے، ایک کیچ ڈراپ ہوا اظہر علی سے، اور اس کے باوجود اگلے وہیں پر آؤٹ کیا دوبارہ انہوں نے، محمد عامر نے۔ 2012 میں پاکستان انڈیا گیا تھا، جنید خان نے انڈیا کے ٹاپ آرڈر کو مصیبت میں ڈال دیا تھا، مطلب کیا گوتم گمبھیر ہیں، کیا وریندر سہواگ ہیں، کیا وراٹ کوہلی ہیں، سب کو انہوں نے ایک ایک کر کے آؤٹ کیا۔ تو یہ مشکل وقت 2010 سے 20 کی جو دہائی ہے، پاکستان نے بہت مشکل وقت گزارا ہے، اور اگر لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسٹیڈیمز کم ہیں،
तो ठीक है, कम है तो क्या अब देखिए ना हाफिज साहब, खुद भी तो हमारी गलतियां ना। अब 2018 के बाद पेशावर के स्टेडियम का क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ वहाँ ये बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हैं इंटरनेशनल क्रिकेट के साथ। हाँ। उनको बर वक्त मुकम्मल करने की ज़रूरत है। अगर नहीं किया तो खैबर पख्तूनख्वा में एक आवाज़ लगा देनी चाहिए ना, जो वहाँ से रोज़ाना तब्दीली की आवाज़ें आती हैं, तरक्की की आवाज़ें आती हैं और बेहतरी की आवाज़ें आती हैं। तो ज़रा पाकिस्तान के लोगों को बता दें कि आपने उस स्टेडियम को, जिसका 2018 में MOU किया था मुदस्सर नज़र साहब ने KP गवर्नमेंट के साथ, आज 2024 है, तो वो कहाँ पर है? वो कहाँ पर क्यों stand कर रहा है? ऑपरेशनल नहीं है? क्यों नहीं उसको आज तक उस काबिल बनाया जा सका कि वहाँ पर मैचेस खेले जा सकें? हाँ। आप कम से कम कोई दरवाज़ा तो खोलें। जावेद आफरीदी साहब ये तो कहते हैं कि मैचेस यहाँ पर होने चाहिए, PSL के मैचेस होने चाहिए। हुजूर, आप वहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से तो पूछें कि मसाइल क्या हैं, क्यों वहाँ पर चीज़ें जो हैं वो ठीक नहीं हो रही हैं। ये हमारी अपनी जगह पर भी उसके इश्यूज़ हैं, लेकिन जब आप मामूल की ज़िंदगी की तरफ वापस जाते हैं तो फिर आप तरक्याती कामों की तरफ भी जाते हैं। इस्लामाबाद स्टेडियम का जो मंसूबा है, अगर वो 2010 से 12 से उसके ऊपर बात हो रही है, तो अब बातचीत से आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ये लाहौर में 2015-16 में एक प्रपोजल था, मेरा ख्याल है उस वक्त शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला थे पंजाब के, कि ये लाहौर एयरपोर्ट के इर्द गिर्द के इलाकों में कोई एक जगह वहाँ पर स्टेडियम, एक और स्टेडियम की बातचीत थी, तो वो भी कागज़ों में ही है। तो ये अगर बहुत सारी चीज़ें उसके बाद जो हुकूमत आई है 2018 के बाद, वो 16-17 के बाद उसको देख लेती कि ये मनसूबा है, इसके ऊपर काम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही बात। ये ठीक है। मतलब जिस रफ्तार से मोहसिन नकवी साहब स्टेडियम्स बना रहे हैं, मुझे लगता है ये जो बनने हैं ये बन जाएंगे। देखिए, ये तो पाकिस्तान के पास डेडलाइन है, इसमें तो किसी किस्म की कोई रुकावट होनी नहीं चाहिए, कोई तातुल नहीं होना चाहिए, किसी किस्म की रुकावट होनी नहीं चाहिए। इसको तो ऐन उस तारीख में जो दी गई है, देखें जो आप इस तरह के मंसूबों में डेडलाइन होती है ना, उसमें मार्जिन रख के देते हैं। हाँ। आपके पास ये असल जो इन्होंने अनाउंस की है वो और होनी है। हाँ। जो अनाउंस की है वो और है, लेकिन जब ये टेबल पर बैठे बातचीत कर रहे होंगे कि हमने किस तारीख तक ख़त्म करना है, तो वो यकीनी तौर पर उसमें 2-3 हफ्तों का फ़र्क होगा। हाँ। वो 2-3 हफ्तों का फ़र्क रख के इन्होंने दिया होगा कि इस तारीख तक हम कर देंगे, और अगर हम लटकते हैं, थोड़ा रुकते हैं, तो ये फाइनल डेट होगी, इसमें ये बिल्कुल ठीक हो गया होगा। हाँ। तो जो अनाउंस की गई है डेट वो और होगी यकीनी तौर पर। ये तरीकाकार है ना काम करने का। आप एक मंसूबा बनाते हैं, आप दिखाते हैं यार ये 6 महीने तक मुकम्मल हो जाएगा, फिर आप उसका तयन करते हैं कि ये तारीखें हैं, तो जब आप अंदरूनी तौर पर देखते हैं, आप कहते हैं यार हम इसको 5 के महीने तक कर सकते हैं, तो भाई यार 6 महीने का अनाउंस कर दें। 5 महीने तक अगर नहीं होगा तो 6 महीने तक बर वक्त हो ही जाएगा। लेकिन इस मामले में किसी किस्म की जो कोताही है या ताख़ीर है वो कोई बर्दाश्त करेगा नहीं, ठीक है। इसलिए मेरा ये ख्याल है कि मुकम्मल हो जाना चाहिए, वक्त पर सारा मुकम्मल कुछ करेंगे हो जाना इसको। चाहिए। हाफिज साहब, एशियंस चैंपियंस ट्रॉफी भी जो है वो कल से शुरू हो रही है और पाकिस्तान के उसके अंदर मैचेस भी हैं, तो क्या कहना हॉकी चाहेंगे वाले? इस हवाले से? यस। देखें, कोई इतनी अच्छी हालत नहीं है पाकिस्तान की हॉकी टीम की, और अल्लाह करे कि ये जीते, क्योंकि जिन हालात में पाकिस्तान की हॉकी इन दिनों है और जिन हाथों में पाकिस्तान की हॉकी इन दिनों में है, उनको देखकर ये लगता नहीं है कि ये कोई बहुत मतलब पहाड़ सर कर लेंगे या कामयाबियां हासिल कर लेंगे। खिलाड़ी आपके पास नहीं हैं, जो हैं उनके साथ आप कभी पाबंदियां लगाते हैं, आपको ये पता नहीं है कि खिलाड़ियों के जो यौमिया, हत्ता के जो यौमिया आपने देना होता है उजरत, मुआवजा जो है उनका डेली अलाउंस, वो भी आप उनको नहीं दे पाते हैं। और ये सितम ज़रीफ़ी ये है कि जो खिलाड़ी है उसका जो डेली अलाउंस है वो कम है, और जो ऑफिशल्स हैं, प्रेसिडेंट साहब हैं और सेक्रेटरी साहब हैं, उनका यौमिया अलाउंस खिलाड़ियों से बढ़ के, अगर खिलाड़ियों को $100-150 यौमिया मिलता है, तो जो सब बहादुर हैं उनको $450-500 यौमिया मिलता है जब आप मुल्क से बाहर हैं। और जो दोपहर में भी हम बात कर रहे थे, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की तरफ से जो इतलात नहीं, उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर कहा नहीं, कुछ जो ज़राए हैं वक्फ़ाने हाल वो ये बताते हैं कि शायद जो सेक्रेटरी साहब हैं पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के और जो सदर साहब हैं, लगभग 1 करोड़ रुपए के करीब उनका गुज़िश्ता चंद माह में सिर्फ यौमिया डेली अलाउंस बना पड़ा है। ठीक है, तो अब आप बताएं, और वो देना है, उन्होंने वो देना है, उनको देना पड़ेगा। तो इनसे बंदा पूछे कि आपको जाने की क्या ज़रूरत है बाहर हर टूर के ऊपर टीम के साथ, आपके पास तो खिलाड़ियों को देने के लिए पैसे नहीं है। आप अपने मुल्क में बैठे स्पोर्ट्स बोर्ड से ये इस बात को यकीनी बनाएं कि हमारे खिलाड़ियों को पैसे सबसे पहले दें। तो जब आपका अपना करोड़ रुपया बना होगा तो उनको आप कहां से सवाल पूछेंगे ना, हाँ। तुसी दसो राणा साहब तुसी क्यों चले गए, सो ਤੁਹਾਡਾ की जरूरत क्या आप जरूरत 100 उसके उज़र निकालें
جی وہاں پر وہ میٹنگ تھی, وہاں پر وہ میٹنگ ادھار ٹکٹیں ایک طرف لی جا رہی ہیں, دوسری طرف یہاں پر یہ حالات ہیں. اور وہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے ادھار ٹکٹیں لی ہیں. جو اسپورٹس بورڈ نے اس کے بالکل برعکس کہانی سامنے رکھی ہے لوگوں کے. وہ کچھ اور سٹوری بتا رہے ہیں, یہ کچھ اور سٹوری بتا رہے ہیں. ایک پیج پر ہی نہیں ہے, مطلب پیج کیا, پوری کی پوری کتاب ہی پھٹی ہوئی ہے. کتاب ہی پھٹی ہوئی ہے. اس لیے اللہ کرے کہ پاکستان اس ایشین چیمپئنز ٹرافی کا جس کا آپ نے ذکر کیا ہے, اس ہاکی ایونٹ میں پاکستان اچھا کھیلے, لیکن کوئی نہایت کمزور خستہ حالت میں پاکستان کی ہاکی ہے اور بہت برے طریقے سے اس کے انتظامات کو چلایا جا رہا ہے. اور یہ گزشتہ کئی برسوں سے ہے. یہ سب کی ایک ہی فکر پڑی ہوئی ہے کہ کرسی پہ میں بیٹھا رہوں, ہاکی ہو نہ ہو, ہاکی کے نام پہ سب کچھ ہو. بس کرکٹ بھی خستہ حال نہ ہو جائے حافظ صاحب. اللہ نہ کرے, اس کو ٹھیک کرنا چاہیے یہ. اور یہ اس میں وہ مشکلات نہیں ہے جو دیگر کھیلوں میں ہیں. ان کے پاس تو پیسے کا مسئلہ نہیں ہے نا. کرکٹ میں تو پیسے کا مسئلہ نہیں. کرکٹ میں یہ تو نہیں کوئی کھلاڑی کہہ سکتا جی کہ تنخواہیں رکی ہیں, معاوضے رکے ہیں, میری زندگی رک گئی ہے, یہ ہو گیا. ہاکی کے کھلاڑیوں سے پوچھیں کہ ان کے کیا مشکلات ہیں, انہیں کن مشکل سے کن تکالیف سے گزر کر اس سطح پر آنا پڑتا ہے, اور پھر یہ اس کے اوپر پابندیاں لگاتے ہیں. پیسے ان کو دیتے نہیں ہیں, پابندیاں لگانے میں سب سے آگے ہیں. اور یہ پابندیاں بھی جو انہوں نے گزشتہ دنوں میں لگائی ہیں اس کی بھی کہانی کچھ اور ہی ہے. سو اگر آپ شفافیت کے ساتھ, جب آپ 1 کروڑ روپیہ اسپورٹس بورڈ آپ کی طرف فرض کر لیں, یومیہ ڈیلی الاؤنس کا نکال دے, تو کوئی کھلاڑی نہیں کہیں گے یار ہمارا کیا قصور, ہمارا کیا قصور ہے جی, پھر ہمیں بھی دیں. مطلب آپ نے 1 کروڑ روپیہ لینا ہے ڈیلی الاؤنس کی مد میں, تو پھر ہمارا کیا قصور ہے نا, ہمیں بھی دیں. ہمارے پاس دینے کے لیے نہیں. اور صدر صاحب, سیکٹری صاحب ہیں, ان کو شاید کوئی کام ہی نہیں ہے, ہر وقت حکومت کا ہی دروازہ کھٹکھٹاتے رہتے ہیں, پیسے دے دیں, پیسے دے دیں, پیسے دے دیں. بھائی جان, ایک دفتر ہے, اس کو دفتر کے طریقے سے چلائیں. آپ اپنی اسپانسرشپ ڈھونڈیں, لوگوں سے بات کریں, اپنے کھلاڑیوں کے اوپر کام کریں, اپنا سٹرکچر ٹھیک کریں, اپنی اسپانسرشپ اکٹھی کریں. کچھ تو اسپانسرشپ سے لیں. ایسا تو نہیں ہے کہ ارشد ندیم کو اسپانسرز مل رہے ہیں کہ نہیں مل رہے ہیں. کچھ تو ایسا کریں کہ لوگ آپ کی طرف کھینچے چلے جائیں. یا ہر وقت یہ ہے کہ دروازہ کھٹکھٹاتے رہنا ہے, جناب فنڈ دے دو, امداد کر دو, مدد دے دو, اور ہمیں فنڈ دے دیں تاکہ ہم نے نا سیر کرنے جانا ہے, مطلب 1 کروڑ پہ ڈیلی الاؤنس بنانا ہے. یہ کوئی طریقہ کار ہے؟ دیکھیے بہت بری حالات ہے, بہت برے حالات ہیں ہر طرف سے. اگر ہم دیکھتے ہیں تو کافی مشکلات ہیں پاکستان کے لیے, لیکن بہت ساری نیک تمنائیں ہیں. وی وش کہ پاکستان بہت اچھا کھیل پیش کرے اور ہمیں کہنے کے لیے کچھ اچھے الفاظ ہمارے پاس ہوں, خوش آئند الفاظ ہوں. حافظ صاحب کا بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. اور اسی کے ساتھ حافظ صاحب مجھے اور رابعہ کو اجازت دیجیے, آپ سے کل ملاقات ہوتی ہے. بائے بائے.